सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तब्दीली सरकार को या बाल्फाज दीगर उस एक इस्लामी मुमलिकत को जिसमें मैं और आप रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं ख़ुद को सुबह शाम की बुनियाद पर, एक और एज़ाज़ बादल नखास्ता ही सही मगर हासिल हुआ है। आलमी माहौलियाती समिट में जो हज़रत जो बाइडन अपने मुल्क यानी अंकल सैम के देश में इस वक्त करवा रहे हैं, उसमें 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान को दावतनामे पहुँचा दिए गए हैं। हाल तो ये है कि वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे कस्साब के अलावा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म तक को बुलाया गया है, लेकिन अगर नहीं लिफ्ट कराई गई तो हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म को, जो कि इस वक्त कोरोना के बायस अलील है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला बमा उनकी अहलिया मुहतरमा अता फरमाए। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनका एक बयान मेरे सामने मोबाइल पे खुला हुआ है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया था कि आई कंसिडर माई सेल्फ एज द बिगेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उस एक लतीफ़े या दावे के बावजूद भी क्या वजह बनी कि जो बाइडन ने इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब के नामज़द किसी फ़र्द को या मुझे और आपको, मेरे देश को बुलाना तक गवारा न किया? क्या वजह है कि वो जो बिलियन ट्री का लतीफ़ा छोड़ा गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद सवालिया निशान या एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत पहले ही लगा दिया था। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद ऑब्जर्वेशन हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं। उस एक लतीफ़े के बाद कम से कम एक सीट घेरना तो हमारा हक बनता था। दूसरी जानिब IMF का शिकंजा कुछ मज़ीद सख्त हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी देने का मामला कुछ मज़ीद संगीन हो गया है। इस हवाले से मुतअद्दिद अहम शख्सियात मंजर आम पर आए हैं, उनके बयानात जिसमें उन्होंने डिसप्लेजर का इज़हार किया है इस एक इंदिए तक पर कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपने इंडिपेंडेंस या सॉवरेनिटी या वॉट एवर दे दी तो वो वॉइस रॉय ऑफ पाकिस्तान का किरदार अदा करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान का तसर्रुफ उस पर ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा किसी मुहज़्ज़ब जमहूरी आज़ाद मुल्क या मुआशरे में नहीं होता। ताम सवाल आखिर में यही है कि ऐसा तो किसी आज़ाद मुहज़्ज़ब मुल्क में नहीं होता, तो फिर हम क्यों अपने आप को खामखा इस कैटेगरी में खड़े कर रहे हैं? तीसरी अहम तरीन स्टोरी या फजूल तरीन स्टोरी, तनवीरुल हक थानवी साहब को अब MQM और नून लीग के बाद तहरीक इंसाफ में अपना ठिकाना नजर आ गया है। कहते हैं कि रियासत मदीना के मिशन में इमरान खान के साथ हूं। सर, इससे पहले आप अल्ताफ भाई के साथ भी थे। आपने जो कैमोफ्लाज करने का तरीका मजहब की आड़ में आपने और आप जैसों ने इख्तियार किया है, उससे बहुत से लोग झांसे में आ सकते हैं। अगर कोई नहीं आएगा तो 7 बजे की स्लॉट पे नूरुल आरफीन सिद्दीकी। आपको का मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे तमाम एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो किसी न किसी लिबादे में, किसी न किसी आड़ में अपना दाल दलिया चालू रखते हैं। हजरत अल्ताफ हुसैन की सीरत कॉन्फ्रेंस में ये हजरत सामने बैठ करके और जी भाई कर रहे होते थे। उसके बाद इन्हें नवाज शरीफ अच्छा लगने लगा और आज इन्हें हजरत हैंडसम पर बैत करने का ख्याल आया है। मेरे साथ मौजूद है मेरे पैनलिस्ट गुल साहब, पहली मरतबा मेरे शो में शिरकत का रिस्क उठा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता तौर पर फुल MNA हैं। अली परवेज मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से एक मरतबा पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जहमत उठा रखी है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आजिज़ द ग्रेट धामरा साहब, अगर पार्टी का नाम नहीं भी बताऊं तो भी आप जान जाएंगे कि ये जाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने गुल जफर खान साहब के पास जा रहा हूं। सर, इससे पहले कि 2.5 मिनट का सवाल थ्रो करूं, पहले ये बताइए आपको आवाज तो आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही। ये अल्लाह का शुक्र हो गया। सर, ये इस सदी के सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट यानी माहौलियात के माहिर को, हमारे मुल्क के वजीर आजम को, हमें आपको
जो बाइडेन ने लिफ्ट तक ना कराई, बांग्लादेश की वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसा कस्साब जिसका काम खून पीना है वो तक बुला लिया गया। नहीं अगर जहमत दी गई तो हमारे मुल्क को, वजह जरा बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे मौका देने का और मुझे मेरी आवाज़ कौम तक पहुँचाने का। और दूसरी बात ये कि आपके सवालात में हमेशा, वैसे मुझे अब अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन आपके सवालात में मुझे हमेशा गुस्सा नज़र आ रहे होते, और आप अपने सवालात ऐसे पूछ रहे हैं जिस तरह कि वकील कोर्ट में जाके पूछ रहे होते हैं। तो ये कि आलमी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें यह कि शायद हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी हो कि उसको अच्छा न लगा और हमें न बुलाया हो। आप देख रहे कि इस माहौलियात के ऊपर हम कितना काम कर रहे। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी अवाम उनसे अशना नहीं है, और अगर उसके ऊपर एक वीडियो चल रही है ट्विटर के ऊपर, आप देख लें कि जहाँ पे हमने बिलियन ट्री सुनामी के मद में काम किया था वहाँ पे बड़ा तोड़ फोड़ हुए हैं, क्योंकि हमें इनसे नाशना है। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि हमने जितना बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर जितना काम किया शायद दुनिया में कहीं हो, और इंशाअल्लाह उल-अज़ीज़ के नताइज बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। और सर, बाकी दूसरी जो काम आपने किया था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन कामों पर भी थोड़ा सा जाऊँगा। जाहिर है आप पहली मरतबा मेरे शो में शिरकत कर रहे हैं, आपने शो में शिरकत करवाने पर मेरा शुक्रिया अदा किया। सर, मेरी तो कोशिश होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी हुकूमत हो, मैं उसके लोगों को शिरकत करवा करके अपना दलिया चलाता रहूं, लेकिन ये पहले प्रोग्राम के बाद ही कुछ सरकार मेरी रूट से जाती है। बहरहाल देखते हैं आपका सब्र कितना है। आपने बात की कि हमने शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो। सर, ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि हमारे, आपके, हम सब के मुंतखब वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सतह पर कौम को बारहा हमें ये बता चुके हैं कि हमने इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, हमने बिलियन ट्री लगाए हैं, हमने ये किया और हमने वो किया, और आप कह रहे हैं कि शायद हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यहाँ आपकी और सुप्रीम कोर्ट की मेरा ख्याल है कि टोन एक जैसी हो जाती है। पीएम यहाँ एक पेज पे आप जैसे मेंबरान नेशनल असेंबली के साथ नहीं है। आपको इस बात का इदराक तो है ना? देखिए जी, मैंने ये नहीं कहा है कि शायद हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, बल्कि मैंने कहा है शायद हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, इस वजह से नहीं बुलाया। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारे शो में पर नहीं जाता है, मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा। भाई सुनिए, आप सवाल करके जवाब ही नहीं लेते तो मैं क्या करूँ? देखिए, मैं आऊँगा आपके शो में, लेकिन सवाल यह है कि आपने भी एक तजिया निगार और एंकर बन के सवाल पूछ लेना। ये अगर इस तरह आप अब जिस अंदाज से आप पूछ रहे होते हैं तो फिर PMLN और पीपल्स पार्टी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे ख्याल में आप उसके स्पोक पर्सन की जगह बैठ जाएं और किसी न्यूट्रल साफी को बिठा दें। तो अच्छा, न्यूट्रल साफी की डेफिनेशन जरा बताएंगे सर? तो हो जाती है। मैं थोड़ा सा मौजू से अब मेरा ख्याल है हट जाते हैं हम लोग, इसे आखिरी प्रोग्राम ही तसव्वुर करते हैं। न्यूट्रल सहाफ़ी क्या होता है? वो जो अपने प्रोग्राम का आगाज तब्दीली का नारा लगा करके करे, नवाज शरीफ को गालियां बक करके करे, आसिफ अली जरदारी को लान तान करके करे, हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह करके करे। वो जो आपने एक फुलझड़ी को किसी चैनल पे बिठा रखा है प्राइम टाइम स्लॉट पर, वो जो आपने एक बाकायदा कुछ चैनल्स को गोद ले रखा है जिनकी सुबह और शाम इमरान खान की मिदत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुगल्लिजात बक करके होती है, उसे आप सहाफत कहते हैं? हजरत, अगर आप इसे सहाफत कहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपका इंतखाब यकीनन गलत है। आप जब तक कफे अफसोस मलिए, मैं आप तक दोबारा आता हूं। अली परवेज मलिक साहब, सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए। अली परवेज साहब, आपसे पहले मैं सर पूरे प्रोग्राम में अभी तो खेलते रहेंगे हम, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें तो मैं आपकी तरफ आता हूं, दूसरे मेहमानों से भी जरा चोंच लड़ा लूं ना। अली परवेज मलिक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल आरफीन साहब, मैं बिल्कुल सुन सकता हूं। राइट सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एनवायरमेंटलिस्ट होने का दावा भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुल जफर खान साहब के दावे के मुताबिक हमने एक्सेप्शनली वेल कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। ताहम ये जो बाइडेन की बसारत की कमजोरी समझी जाए कि उसने पाकिस्तान को उस एक आलमी समिट में शिरकत का मौका न दिया जहां नरेंद्र मोदी जैसा कस्साब और बांग्लादेश की एक नाम निहाद वजीर आजम भी जो है वो इनवाइट की गई हैं। सर, इस मामले पर आपकी माहिराना राय?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارفین صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف جو اپنے حکومت کی طرف سے جو ہمارے دوست آپ کے پروگرام کے اندر خان صاحب آئے ہوئے ہیں نا، میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کرٹیسزم کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اسی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. میرے سے میری کارکردگی کے بارے میں تو آپ پوچھ نہیں سکتے. تو تھوڑا سا حوصلے سے، تحمل کے ساتھ یہاں پہ ہم پرسنل نہ ہوں، ایشو کے اوپر بات کریں تو میرے خیال سے پروگرام کا ماحول بہتر رہتا ہے. اب جہاں تک جو آپ نے کلائمیٹ سمٹ کی بات کی، دیکھیں اس کے اندر صرف انڈیا اور بنگلہ دیش سے مہمانوں کو نہیں بلایا گیا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملک، بھوٹان جیسے جو ملک ہیں ان کو بھی نمائندگی کا حق دیا گیا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو انوائرمنٹلسٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہاں پہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا، جو کہ ایک افسوسناک میرے خیال سے ہمارے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. پر عارفین صاحب جو گزارش ہے نا میری آپ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر ان لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، ان لیڈران کی عزت کی جاتی ہے جو اپنے رویے کے ساتھ نہ صرف ملک کے اندر عزت کماتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اپنی پرفارمنس اور اپنے سٹیچر کے تھرو اپنی کوالٹیز کو منواتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی آپ پاسٹ میں دیکھیں تو دنیا کے اندر اس قسم کے بڑے لیڈران آئے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے اندر ایسے طاقتور حکمران آئے ہیں جن کو دنیا نے اپنے پاس کبھی مدعو کرنے کی تکلیف نہیں کی. آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ابھی پچھلے 4 سال جو حکمرانی امریکہ کے اندر خود رہی ہے، جب وہ دنیا کے اندر ٹریول کرتے تھے تو ان کے اپنے ذاتی کانڈکٹ کی وجہ سے آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا کے اندر کس وارمتھ کے ساتھ یا لیک آف وارمتھ کے ساتھ ان کو ریسیو کیا جا سکتا تھا. تو گزارش یہ جو لوگ نفرتیں بیچتے ہیں، لوگوں کو سمیٹنے کی قوت نہیں رکھتے، اداروں کو اپنے مخالفین کی آوازیں بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی FIA کے DG کو بلا کے تنگ کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر انٹرنیشنل پریس کے اندر کور ہوتی ہیں. اور جب آپ کی ریزیومے یا گیسٹ لسٹ بنائی جاتی ہے تو ملک دیکھتے ہیں کہ آپ جس لیڈر کو اپنے پاس بلانے جا رہے ہیں اس کا اپنے ملک کے اندر کیا مقام ہے، اس کا دنیا کے اندر اس کی جو ہیومن رائٹس کی جو مجھے تھوڑا سا توقف کی استدا کرتے ہوئے، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو رائٹ سر گاٹ یور پوائنٹ. گلظفر خان صاحب سر یہ نقطے آپ ذرا کائنڈلی نوٹ فرما لیجئے، ان کا فردن جواب بھی آپ سے لوں گا. پہلے جاؤں گا عاجز دھامرا صاحب کے پاس. عاجز دھامرا صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ. سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ کی پارٹی کے موجودہ چیئرمین صاحب آصف علی زرداری صاحب، آپ کے قائد تحریک، پاکستان میں ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں یاد ہو کہ نہ یاد ہو منسٹر فار انوائرمنٹ بھی رہ چکے ہیں. سر پاکستان کو انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ جو ایک سبکی کا یا خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم اس پر چند آنسو تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ہوں تو ذرا ادھار دیجئے. دیکھیں نور العارفین، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کئی باتوں پہ اتفاق نہیں ہوتا، مگر آج کی بات پہ اتفاق ہے کہ بحیثیت قوم ہم جو دنیا میں ایک اہم ایشو جو ہے آج انوائرمنٹ کا ہے، تو اس میں ہماری کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. اور ایک ایسی حکومت جو سابقہ حکومت پہ لعنت ملامت کرتی ہوئی، ان کو چور ان کو ڈاکو کہتے آئی، اور جو تبدیلی کا جھانسا اور خواب دکھاتے آئی، وہ خواب شاید ٹوٹ ہی گیا، ایک سپنا تھا جو ٹوٹ گیا. تو میرے خیال میں موجودہ حکمرانوں کو انوائرمنٹ جو ایک، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آج آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس میں بحیثیت قوم ہمیں سوچنا پڑے گا، نہ بلکہ پارٹیوں کے درمیان بیٹھ کے ہم اس طرح کی باتیں کریں. تو میرے خیال میں کہ انوائرمنٹ پہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا، انفارچونیٹ کہ مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کام نہیں ہو پا رہا. جی گلظفر خان صاحب سر، اب دونوں مہمانوں کی جو آرا آئی ہے اس پر اب آپ اپنا تبصرہ یا تبرہ فرمائیے. جی سب سے پہلے تو پرویز ملک صاحب، ہم بڑے تعامل سے سن بھی رہے اور بڑے تعامل سے جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ عوام حکمرانوں سے پوچھتی ہیں اور ہم اس وقت ٹریجری بینچ سے ہے، لیکن ہم عوام کو جواب دے رہے ہیں اور وہ مطمئن بھی ہے. لیکن ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جس نے بنیادیں رکھی ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جاتی ہوئی یہ کیا کر گئے آپ، جو معاشی سرنگیں آپ نے بچھائے، یہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا صرف یہ وعدہ نہیں تھا جس کا آپ ذکر کریں، ہمارا ایک وعدہ اور بھی تھا کہ ان لوگوں کو گھسیٹیں گے، ان سے نکالیں گے. تو اگر کہیں پہ کوئی سوال اٹھ رہا ہے عوام کی طرف سے تو ایک بات پہ وہ مطمئن ہے کہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے،
ان سے نکالا جا رہے. اور دوسری بات یہ کہ 2.5 سال تک ہم سامنا بھی کر رہے اور جواب بھی دے رہے, لیکن آپ اپنے ادوار کا کبھی بھی جواب نہیں دے سکے. ہم نے کبھی کسی کے پوچھنے کے اوپر ہم نے گولیاں نہیں چلائی ماڈل ٹاؤن کی طرح, بلکہ سامنا کیا اور جواب دیا. اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں عوام پوچھ رہی ہے آپ جواب دیں. ہم جواب دے رہے ہیں اور آپ گولی سے جواب دیتے تھے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. ہمارا رویہ جو ہے وہ جمہوری ہے, آپ کا جو رویہ تھا وہ پوشٹ تھا. دوسری بات جو رنداوا صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کر رہے, تو کراچی میں لوگ نکلے, ہمارے کے پی میں نہیں نکلے, پنجاب میں بھی نہیں نکلے. کراچی کو حق دو کے نعرے لگائے جا رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہے, وہاں بھی ان کو حق دو. کراچی کو کچرے کا ڈیر بنا دیا, اس پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے. سن میں کتوں کا راج ہے, لاڑکانہ میں کتوں کا راج ہے, اس پہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. ہاسپٹل میں انجیکشن اویلیبل نہیں ہے, اس پہ آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے. بس آپ صرف ایک ہی چیز پہ کہیں گے کہ جب ہم پوچھیں گے کہ بھائی یہ پاکستان کا بیڑا کس نے کر کیا, تو آپ کہتے ہیں ہمیں ایف آئی اے کے تھرو بلایا جا رہا ہے. ایف آئی اے تو بنی اس لیے ہے کہ آپ کو بلائے, جو بھی چور ہے اس کو بلائے, جس نے بھی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا بلائے. نیب بھی اس لیے بنی ہے اور آپ نے بنایا تھا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ کی سوال کا جواب ہے کہ ہمیں ایف آئی اے کے تھرو بلا رہے پلانی, یہ تو آپ کے بنی ہوئی ادارے ہیں محترم. یہ کیسز تو پی ایم ایل این نے سر ایمانداری کی میں بات بتاؤں تو اس سے زیادہ چپ رہنا میرا خیال ہے پروگرام کے لیے مضر ہو جائے گا, اس لیے کہ میں آپ سے موسم کا احوال پوچھ رہا ہوں اور آپ پڑوس کے گھر میں کیا پکا ہے یہ بتانے پہ تلے ہوئے ہیں, حالانکہ یہ موضوع گفتگو ہے نہیں. ایمانداری کی بات ہے, خالہ خیرت نے کتنے لڑکیوں کے رشتے کرا دیے اور کتنے گھروں میں طلاق کا باعث تھی, یہ ہمارے پروگرام میں ڈسکس نہیں ہوتا, لیکن آپ بضد ہیں کہ ہم یہی باتیں کریں. میں آپ سے سوال ڈالتا ہوں, ایک نیا سوال ڈالتا ہوں. اب میں آپ سے ایک نیا سوال ڈالتا ہوں, کوشش کیجئے اگر آپ اس کا جواب دے پائیں. ملک صاحب کی گفتگو سن لی, آپ پرویز ملک صاحب کی گفتگو سن لے. انہوں نے کہا سر آپ نے تسلی بخش تبرہ فرما دیا, میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. سر میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں, یہ اسمبلی نہیں ہے اس لیے میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. چورنگی کے گرد گھومنے والے کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا کہتے ہیں. اچھا بات کر لیتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو وہ جو خود مختاری دینے کی بات تھی, آئی ایم ایف کے شکنجے کو مزید کسنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن اور ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحبان واضح انداز میں مخالفت کر چکے ہیں. یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک پر حکومتی کنٹرول ختم کیا گیا تو یہ معاملہ کہیں اور ہی منتج ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی کوئی حماقت آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے, وہ جو خود کو جمہوری طور پر منتخب کہتی آئی ہو, کبھی اس طرح کا کوئی فعل نہیں کیا. سر صرف اس لیے کہ آئی ایم ایف کا ایک نمائندہ آپ کے ہاں وزیر ہے, صرف اس لیے کہ آپ اسے سینٹ میں انتخاب لڑانے کے باوجود بھی کامیاب نہیں کر پائے, صرف اس لیے کہ وہ آج بھی اپنی وزارت پر متمکن ہے, صرف اس لیے کہ آپ ورلڈ بینک سے اپنا گورنر اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ادھار مانگ کر کے لائے ہیں, اس لیے اسٹیٹ بینک کو مزید آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, سوورن کرنا ہے, تاکہ جو کچھ ہو وہ بالا بالا ہو, قوم کو پتہ چلے, نہ ہی قوم کے اداروں کو پتہ چلے, نہ ہی سرکار کا کوئی عمل ہو. جواب دیجئے گا سر. جی اس سوال کا جواب تو آپ نے خود دیا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو نہیں ہوا ہے نا, اس لیے آپ کہہ لے کہ اگر یہ ہو گیا تو جب یہ ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے. اور ہم نے تو نہیں کہا ابھی کیا پہلے کچھ کھیلیں, کیا کریں, ہم نے کب کہا ہے بتا دیں مجھے. ابھی چیلوڑی کھیلیں, لوڈو کھیلیں, کیا کریں بھائی, یہ باتیں ہو رہی ہیں نا. ڈاکٹر اشفاق حسن کوئی ملک کے ماہر ہے, ڈاکٹر اشفاق حسن کوئی کامیڈین تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر قیصر بنگالی کا نام آپ نے سنا ہے؟ عارفین صاحب جی سنیں. تو کیا کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ اب باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. اچھا باتیں ہو جانے دیں, جب تک بل پاس نہیں ہوتا تب تک ہم لوگ یہ شٹ اپ کال ہے ہمارے لیے بھی. آپ کے لیے شٹ اپ کال نہیں ہے, جواب تو میں تب دوں گا جب یہ چیز ہوگی. جب ہوا ہی نہیں تو میں کیا جواب دوں؟ آپ خود کہہ رہے کہ اگر یہ ہو جائے, اگر یہ ہو جائے, یہ نہیں ہوا ہے نا, جب یہ ہوگا تو میں جواب دوں گا. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی, آپ کا ریپلائی بنتا ہے. دیکھیں جی, جب تک عمران خان جیسے لوگ بیٹھے ہیں نا اوپر,
یہ نہیں ہوگا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہنے کے حد تک ہے. بات سنیں سر, عمران خان جیسے لوگ بیٹھے ہیں اس کے باوجود بھی گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک IMF ورلڈ بینک سے لے کر کے آئے ہیں. IMF سے مانگا ہوا وزیر خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. عمران خان صاحب چھٹیوں پہ تو نہیں تھے جس وقت یہ دونوں تقرریاں ہوئی تھیں؟ بھائی یہ پچھلے 15 سال سے یہاں بیٹھے ہیں, کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بیٹھے تھے, یہی وزیر خزانہ تھے. اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پہلے سے وزیر خزانہ ہے. گورنر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ نہیں بھی بیٹھے تھے تو جس کو ہم کلانا چاہتے ہیں اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, بالکل بھی فکر کر رہے ہیں, ہم سنبھال سکتے ہیں ان چیزوں کو انشاءاللہ العزیز. علی پرویز ملک صاحب سر, ہم لوگ فکر نہ کریں جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا جس طرح سے اور دوسرے کام ہو گئے, اس وقت تک راوی جو ہے وہ لوڈو کھیلنے کی نصیحت کر رہا ہے. کیا فرمائیں گے سر؟ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے اس ملک میں سر تھوڑا سا اگر آپ توقف فرماتے ہیں گلظفر خان صاحب, مجھے بریک کی کال دے دی جائے. نوٹ کیجئے گا کوئی بھی اس طرح کی بات اس طرح کام نہیں کریں گے جس سے اس ملک کو نقصان ہو. گلظفر خان صاحب سر ملک کے بنیادوں کو کوکلا نہیں کر کے جائیں گے. سر آپ کا ڈائیلاگ شکریہ کے ساتھ وصول ہوا اور یہاں مجھے ایک امیڈیٹ بریک کی کال دے دی گئی ہے. میرے ساتھ تھا کہ خان صاحب کے ساتھ تھا؟ سر علی پر آپ بریک کے بعد میں آپ تک آتا ہوں اور پھر آپ سے جواب لوں گا. سر ناظرین دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی پرویز ملک صاحب, سر اسٹریٹ اوے آپ تک آؤں گا. یہ مجھے بتائیے گلظفر خان صاحب کے مطابق جس وقت تک یہ کنفرمیشن نہیں ہو جاتی, بل پر سائن نہیں ہو جاتے, انڈیپینڈنٹ نہیں کر دیا جاتا, سوورن نہیں کر دیا جاتا SBP کو, تب تک کوئی بھی بات کرنا عبث ہے. کیا فرمائیں گے؟ عارفین صاحب میں گزارش یہ کروں گا, مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا, کیونکہ جو خان صاحب یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں مجھے نہ اس کا سر سمجھ آ رہا ہے نہ پیر سمجھ آ رہا ہے, پر میں کوشش کروں گا جو انہوں نے خدشات ہماری قابلیت کے اوپر ریز کیے ہیں نا, کیونکہ آج تو حکومت ان کی ہے, ان کو تو اپنا بیانیہ یہاں پہ پیش کرنا تھا, میں اس کو 1 منٹ میں جواب دیتا جاؤں. ماشاءاللہ سوال کلائمیٹ چینج کا, بات ہماری پرفارمنس کی کر رہے ہیں. اگر ہماری پرفارمنس لوگوں کو یاد نہ ہوتی نا تو آج چاروں صوبوں کے اندر جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہو رہی ہوتی. اور یہ کتنے جمہوری ہیں اور ان کے رویے کتنے جمہوری ہیں. میں آپ کی اس کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ڈسکا کے اندر جب یہ تھیلے اٹھا کے بھاگ رہے تھے اور پکڑے گئے تو مجھے بتائیں کون الیکشن کمیشن کے اوپر دھاوا بولتا ہے, کون جا کے سپریم کورٹ جا کے سٹے لینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری گفتگو یہاں پہ اچھا نہیں لگتا. میرے سے گزارش یہ ہوگی جو سوال پوچھا جائے ہم اس کا جواب دیں تو یہ تلخیوں کی طرف بات نہیں جائے گی. اب جہاں تک آپ نے اسٹیٹ بینک کی اٹونومی کی بات کی, دیکھیں اس میں عارفین صاحب بنیادی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت آرڈیننس ایشو ہو گیا ہوا ہے. تو اگر آرڈیننس ایشو ہو گیا ہوا ہے تو یہ کس طرح سے اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. پر جو میں اس کے پیچھے سوچ ہے, میں اپنے بھائی کو اگلے پروگرام کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر مشورے دے کے چلا جاتا ہوں اور اس کے اندر کوشش کروں گا کہ کوئی اصلاح کا پہلو بھی نکل آئے. دیکھیں بنیادی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, پر اس ملک کی جو ریاست ہوتی ہے وہ حکومت سے بالا ہونی چاہیے. کیونکہ آج کے حکمران نالائق اتنے ہیں کہ وہ ریاست کو کھینچ کے اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں, تو یہ کنفیوژن آپ کے سامنے آ رہی ہے. میری گزارش جو اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے نا, اٹونومی کا, خود مختاری کا, اس کے اوپر صرف یہ ہوگی کہ پاسٹ کے اندر 60-70 سال کی تاریخ کے اندر ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اندر اسٹیٹ بینک کو ابیوز کیا گیا ہے. اگر ان کی یہ نیت تھی کہ ہم اس چیز سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ کوئی یہ وائسرائے بنا کے لے ہیں جسے نہ کوئی پوچھ سکے, مادر پدر آزاد ہو, یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ہم یہاں پہ نہیں چاہتے کوئی IMF کا وائسرائے بن کے ہماری یہاں پہ بچوں کی جو آگے فیوچر ہے اس کے فیصلے ہمارے لیے کرے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں. مجھے بتائیں کہ جو یہ اس خود مختاری کا بل لے کے آئے ہیں
اس کے اندر جو گورنر ہے وہ بورڈ کا چیئرمین بھی خود ہوگا. تو مجھے بتائیں اگر وہ جج بھی وہ ہے, جیوری بھی وہ ہے, اور کرنے والا بھی وہ ہے, ذمہ دار بھی وہ ہے, تو ہم کس طرح سے اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو آگے لے کے چلیں گے؟ اس بل کے اندر مجھے بتائیں اگر ان کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی اچھے آدمی کو, پبلک سرونٹ کو یہ آگے نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ اس ملک کے جو ادارے جن کو یہ ابیوز کرتے رہے ہیں وہ ان سے گھبراتے ہیں, تو مجھے بتائیں اس کا کیا حل یہ کہ ہم ایک اسپیشل کلاس آف بیوروکریٹس بنا دیں اور باقی کے جو محکمے ہیں ان کو اسی طرح گلنے سلنے کے لیے چھوڑ دیں؟ تو جو بنیادی چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا عارفین صاحب, یہ جو کروا رہے ہیں ان کی نیت تو ایک سائیڈ کے اوپر, پر جو کرنے والے ہیں وہ اتنے نالائق ہیں کہ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ چیٹنگ کرنی بھی نہیں آتی. تو گزارش یہ ہوگی اس آرڈیننس کا راستہ اڈاپٹ کرنے کے بجائے اس معاملے کو اسمبلی کے اندر لے کے آئیں. وہاں پہ فائنانس کی کمیٹی موجود ہے جس کے اوپر میں بھی بیٹھتا ہوں, وہاں پہ یہ اپنے خدشات کو پیش کریں. یقین مانیں ہم جس طرح سے ابھی لندن کے واقعے کے اوپر اپنے خدشات کو سائڈ پہ کر کے ان کے ساتھ آگے کھڑے ہوئے تھے, اسی طرح اس ملک کے ریاست کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ اپنی میجورٹی کے ذریعے اگر ہمارے پاس اپنا ویو امپوز کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو بالکل رد کر دیں گے. رائٹ سر. عاجز دھامرا صاحب, سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. عاجز دھامرا صاحب, سر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا یہ معاملہ جو ہے وہ ایون ہمارے پروگرام میں بھی متنازع ہو چکا ہے. ایک طرف رہنما تحریک انصاف جناب گل ظفر خان صاحب نے اس ایک معاملے کو اون کرنے سے, اس ایک نظریے کو ہی بائی کرنے سے انکار کر دیا. دوسری طرف علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بس اب ٹیبل ہونا باقی ہے, آرڈیننس ہو چکا ہے اینڈ آل دیٹ, یہ وہ ساری چیزیں. سر رضا ربانی صاحب کا میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے بڑی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے اپنی سی بھرپور کوشش کریں گے. جناب من یوسف رضا گیلانی صاحب پر جو نوازشات ہوئی ہیں اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کیا اپنے آپ کو اتنا اہل سمجھتی ہے کہ وہ اس آرڈیننس کا یا اس مبینہ آرڈیننس کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مبینہ خود مختاری کی راہ ہموار کرتی ہے اس کا راستہ روک سکے گا؟ دیکھیں نور العارفین صاحب, پہلے تو میں اپنے بھائی کو جواب دوں گا جو حکمران پارٹی کے یہاں پر بیٹھے ہیں. انہوں نے سندھ میں کتوں کا جو ہے وہ کاٹنے کا ایک حوالہ دیا, تو میرے خیال میں کہ پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ کتوں کے راج کا شکار ہے اور پنجاب میں زیادہ کتے ہیں جو کاٹ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو, اور وہاں بھی ذرا خیال کیجیے گا. یہاں پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے لیے تو عدالتیں بھی مہربان ہیں کہ یہاں کے ایم پی اے صاحبان بھی معطل ہو رہے ہیں اس واقعے پہ, مگر وہاں پر یونین کونسل کے سیکریٹری اب تک پنش نہیں ہوئے ہیں. یہاں پر یونین کونسل کے سیکریٹری کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے, تو یہاں پر جاگی ہوئی ہے سرکار, مگر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں. تو پنجاب کچھ زیادہ کتوں کے زرد میں ہے, اس کا ذرا خیال کیجیے گا. اچھا, دوسری بات انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے تو پکڑے گا چوروں کو. جی جناب اعلیٰ, آپ نے ایک کمیشن بنائی تھی چینی کے حوالے سے, مگر اس میں بھی کمیشن لے کے وہ جو نام ایف آئی اے نے لیے تھے, اس ڈائریکٹر جو ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہے ایف آئی اے کے جو باجوہ صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ چینی کمیشن میں 400 ارب روپے کا ٹیکہ لگانے والے جو چہرے ہیں وہ بنی گالا میں شام کو بیٹھتے ہیں اور صبح وہ کابینہ میں بیٹھتے ہیں اور ان کی صدارت پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ ابھی جو انہوں نے پیٹرولیم کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ ندیم بابر صاحب کو ہٹایا ہے, آپ نے یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ تو دے دی موجودہ حکومت نے کہ چوری تو ہوئی ہے, ڈاکہ تو پڑا ہے, اور اس ڈاکے میں اس ندیم بابر کو رکھا کس نے تھا کیبنٹ میں؟ محترم عمران احمد نیاردی نے. تو ظاہر ہے چوری اور ڈاکہ جب آپ کہتے تھے کہ تھوڑی سی مہنگائی بھی بڑھے گی تو وزیر اعظم جو ہے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, تو اتنے بڑے ڈاکے کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر ریئل یہاں پر اس ملک میں نیب جاگ اٹھے تو نہیں اٹھے گی, کیونکہ اس کے چیئرمین کے بہت سارے ابھی بھی میرے خیال ہے ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں. جناب من, اگر پرائم منسٹر کو لگے گی, اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے معاملے پر اگر آپ آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ نے آرڈیننس کا حوالہ دیا نور العارفین صاحب, یہ معاملہ رضا ربانی کا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, یہ ہر ذی شعور پاکستانی کا ہے, اور پوری پاکستانی قوم اس آرڈیننس کی نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ مزاحمت کرتی ہے. اور عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے ایک ایسے گورنر کے جو آئی ایم ایف کے ہیں وہ چلے جائیں گے, اس کے حوالے ایسا ملک کر دیا جس کو نیب نہیں پوچھے گی, ایف آئی اے نہیں پوچھے گا. ہاں نیب اور ایف آئی اے تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. عاجز دھامرا صاحب, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں گل ظفر خان صاحب سے آپ دونوں حضرات کی اس تنقید نگاری پر
میں تھوڑا سا ان کا ویو پوائنٹ لے لوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں بائسنس کا مظاہرہ کر رہا ہوں. جی گلظفر خان صاحب سر اگر آپ 1 منٹ میں دونوں حضرات پر جو بھی کچھ کرنا چاہیں. دیکھیں جی 1 منٹ میں تینوں کا جواب نہیں دے سکتے. ایک تو پرویز ملک صاحب میں نے تو موضوع سے ہٹ کی بات نہیں کی. آپ نے کہا کہ عوام پوچھ رہی ہیں, میں نے کہا ہم جواب دے رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے کیوں پہلے اس کے اوپر کام نہیں کیا. ہم نے کہا کیوں بنیاد غلط رکھیں. آپ کے سوال کا تو جواب ہم عوام کا تو دے رہے ہیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے صرف اتنا ہی پوچھا. دوسری بات یہ کہ جو دوسرا بھائی ہے پیپلز پارٹی والے, اس کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ جو کچھ کہہ رہا ہے نا وہ بالکل ٹھیک کہ ٹھیک, کیونکہ ان کا مائنڈ اس طرح بنا ہے کہ اس ملک کا بیڑا کس نے کر کے, یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. اب ہم 2 سال میں ہم نے اس ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا, جس طرح کہ جو 70 سالوں میں انہوں نے بنا دیا تھا. یعنی کہ اس وقت ملک کے اوپر قرضہ تو تھا ہی نہیں, اس وقت ملک تو IMF کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا. اس وقت تو یہاں نہر چور ہیں, ان سے کس نے کمیشن لی تھی اور وہ چور کہاں ہے؟ وہ کابینہ میں آ رہا نہیں ہوں ہے. نا, تھوڑا سا تعامل سے. جی جی سر, جی گلظفر صاحب میں نے کتنی تعامل سے بات سن, آپ تعامل سے سن لینا. دیکھیے ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا, تعامل سے کیا اگر جا کے پیٹرول 3 گھنٹے کا اور تو کام سونے نہیں ہے. تو صحیح نا, آپ اپنے چوروں کو نکالیں کابینہ سے, بنی کالا سے. عاجز دامرا صاحب سر تھوڑا سا توقع, عاجز دامرا صاحب سر تھوڑا سا پیشنس. جی گلظفر صاحب تعامل سے پلیز. سنے, میں چور بتا دیتا ہوں, میں چور بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا تعامل سے سن لے. سر تھوڑا سا توقف عاجز دامرا صاحب. جی گلظفر چلے خان آپ صاحب بولے, میں پلیز. سن لیتا ہوں آرام سے, پھر مجھے دے دے موقع. آپ بولے 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 آپ میں بولے. یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چور ہیں جو کمیشن میں ڈکلیئر ہوئے تھے وہ آج بھی کابینہ میں ہیں. ان سے کس نے کمیشن لی کہ وہ آج بھی بنی گالا کے ہیرو بنے بیٹھے ہیں اور کابینہ میں بیٹھے ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب آپ کے خلاف. سر آپ کا سوال آ گیا عاجز دامرا صاحب, اب ان کا جواب آنے دیجیے. کراچی میں عمران خان نے کہا تھا کہ نیب میرے دوستوں کو تنگ کر رہی ہے اور انہوں نے ایک آرڈیننس بنائے تھے نیب کے حوالے سے. سر وقفہ ہونے والا ہے عاجز دامرا صاحب. سر اگر تھوڑا سا اگر آپ تحمل, سر اگر تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ فرمائیں. گلظفر خان صاحب جواب دینے کی اداکاری کرنا چاہتے ہیں. جی گلظفر صاحب. اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کمیشن بنا اور پیٹرولیم کے اوپر جو کمیشن بنا تھا اس کا کل ڈیسیجن آیا. آپ دیکھ لینا کہ ہم نشان عبرت بنا دیتے یا نہیں, لیکن اس ملک کا سسٹم اس طرح بنے کہ وہ 2 یا 3 یا 4 دنوں میں نہیں ہو سکتا. عاجز دامرا صاحب سر تھوڑا سا. جی گلظفر صاحب. پرائم منسٹر چور ہے اور یہ کہہ عاجز رہے دامرا میرے صاحب سامنے سر ہوتے یہ ہیں, ان سے objection باتیں کر comment ہے. لیتے ہیں, سر بہت kindly دور بیٹھے ہیں سر اور چلاتے رہتے. تھوڑا سا سن لے, سننے کی ہمت تو پیدا کر لینا تھوڑا. جی میں آتا ہوں, جب میں آتا ہوں ادھر تو اس کو اعتراض تو ہوگی. نام لوگ تو میں آپ تالیاں بجاتا ہوں, میں تالیاں بجاتا ہوں. آپ کہیں کہ عمران خان چور ہے. اب بھائی زرداری چور ہے, عمران خان نہیں چور, زرداری چور ہے جو اپنی سیاست کے لیے بیوی کو قتل کر رہے. اس سے اور بڑا چور, اس سے اور بڑا بیمان ہو سکتا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو گولی مار دے. پتہ سیاست یہ تھوڑا سا پرسنل ہو رہا ہے. دونوں معزز مہمان, شرم نامی چیز تم کو آتا ہی نہیں. 15 منٹ سے بولتے رہتے, جب میری باری آئی آپ چلانا شروع کر دیتے. اب دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, دنیا کو پتہ ہے کس ٹائپ کے چور ہیں. آپ سمجھ میرے سامنے ہوتے نا, بتا دیتا میں. یہ نیب کہہ رہا ہے. عاجز دامرا صاحب سر آپ کی کابینہ میں چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں آپ سوال اٹھاؤ پھر سن لو, جواب کی سکت پیدا کر لو, ہمت کرو. جناب unfortunately دے گئی ہے. تینوں معزز مہمان توقف کی استدعا کرتے ہوئے میں بریک پر جاؤں گا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین پروگرام کے اختتامی لمحات آن پہنچے ہیں. گلظفر خان صاحب سر مدعے کی بات کرتے ہیں. سر جی آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا چلوں. کم از کم ایک نوبت تو ایسی آئی کہ میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. سر تنویر الحق تھانوی صاحب بھی مشرف بہ عمران ہوئے. انہوں نے ایک اور تازہ ترین یو ٹرن لیا ہے, جس کے بعد سابق سینیٹر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان الطاف بھائی کے گیت مالا پر جھوم جھوم کے لبیک کہنے والے وہ اب نون لیگ کے بعد خیر سے تیسری سیاسی جماعت میں شریک ہو گئے ہیں, شامل ہو گئے ہیں, اور اب انہیں عمران خان صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے باضابطہ طور پر بیعت فرمائی ہے. سر
کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح کے اور بھی بہت سارے نمونے آپ کے پاس ہیں. نمونے کا مطلب میں خدا نخواستہ کسی کی شخصیت پر نہیں کہہ رہا, اس طرح کے آرٹ کے نمونوں کی میں بات کر رہا ہوں. تاہم ان کی شمولیت کے بعد آج تک عوام پاکستان کو یا گورننس کے حوالے سے کوئی ریلیف اب تک دیکھنے میں نہیں آیا. جی میں سب سے پہلے تو یہ پیپلز پارٹی کے نواز صاحب کو نام تو مجھے نہیں آتا ہے, ٹی وی پہ بھی نظر, میں ان کو جواب دوں گا, اس کے بعد اس سوال کا جواب دوں گا. آپ جب میں وہ بولتے رہتے جب میری باری آ جاتی ہے تو یہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ تو ایک تو خان صاحب کا نام بڑے تمیز سے لیا کرے, کیونکہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کبھی نہیں کرتا ہوں پروگرام میں جب تک کوئی مجبور نہ کرے مجھے. جو آپ نے بار بار الفاظ دہرائی نہیں کہ پلانا ناکام ہے, پلانا نہیں سمجھتے. ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ سن کے گوداموں سے کروڑوں بوریاں گندم نکل رہی ہیں تباہ اور برباد ہو کے. ہم اس لیے نہیں سمجھ رہے نا کہ کروڑ روپوں کے وہ جو اس کا ڈاکٹر عاصم تک گرفتار ہوا تھا, ان کا جو دوسرے جیل میں پڑے شاہ صاحب, ان کا جو زرداری صاحب میں کبھی بیمار کا بہانہ بنا کے, اس لیے یہ لوگ تو چلائیں گے, یہ تو کہیں گے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, یہ لوگ ناکام ہے. اس لیے ناکام ہے کہ ان سے پرانا حساب ہم چکا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم پرانا حساب چکانے آئے ہیں اور پرانا حساب چکا رہے ہیں انشاءاللہ اور چکاتے رہیں گے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا, سب سے پہلے آپ نے جو پیج کے اوپر اپنا ایجنڈا شیئر کیا ہے, آپ کا پروگرام بھی اس ایجنڈے کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ یہ جو آپ ورلڈ بینک کے معاملے میں جو آپ سوالات پوچھ رہے ہیں یہ اسد عمر کے لیول کے سوالات ہے. ہم اگر کبھی اس سوال کے جواب دیں گے تو ہم تیاری کر کے آئیں گے. ہم آئے جو آپ کا ایجنڈا تھا بہرحال جو ہے سو ہے, وہ تو ہو گیا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ہو گیا. باقی آپ کو پتا ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اسد عمر کے لیول کے سوالات ہیں, مطلب آپ کا لیول نہیں ہے. تو ایک آدمی جس کا لیول نہیں ہے اس کو تحریک انصاف نے ایم این اے کیوں بنایا ہے؟ اور ایک بات بتا دوں, آپ واحد آدمی نہیں ہیں, ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں. ایم این اے سونے عارفین صاحب, جی سر عارفین صاحب سونے, ذرا سونے نا. آپ لوگ جب سوال کرتے واپس سن بھی لیا کرے. اب اگر میں کہوں کہ میں ریلوے کو بھی ٹھیک چلا سکتا ہوں, میں مذہبی امور کو بھی چلا سکتا ہوں, میں فائنانس کو بھی چلا سکتا ہوں, پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کام کے لیے اپنا بندہ ہوا کرتے ہیں. میں پھر بھی دے رہا ہوں, لیکن آپ نے جو ایجنڈا مجھے دیا تھا, آپ اس سے میں نے صرف اس لیے کہا کہ آپ بولڈ جو پیج ہے اس کے اوپر جو آپ نے ایجنڈا شیئر کیا, آپ وہ بھی دیکھیں, اپنا سوالات بھی. اچھا ایک سیکنڈ میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ بول کے پیج پہ جو ایجنڈا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹیگ لائنز ہوتی ہیں اور وہ میں نہیں لکھتا. اس کے اوپر اگر کسی کی شان میں مغلظات بھی لکھی ہیں تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, وہ ہماری ٹیم دیکھتی ہے. مجھے نہیں پتا, میں پروگرام سے آدھے گھنٹے پہلے پہنچتا ہوں اور جو کچھ مجھے کرنا ہوتا ہے وہ میرے دماغ میں ہوتا ہے, تو اس لیے آپ اس کو مجھ سے مت بڑھائیں. اور ٹھیک ہے عارفین صاحب, آپ اپنے پیج کے اوپر چلنے والے اشتہار کا ذمہ دار نہیں, اور میں اسد عمر کا ذمہ دار ہوں. کمال نہیں, آپ اسد عمر کے ذمہ دار نہ صحیح, لیکن جو آپ لوگوں کو لائنز دی جاتی ہیں ایم این اے کی حیثیت سے, کم از کم اس کی کیپیسٹی میں تو آپ جواب دیں گے نا. ذمہ دار نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ سے کیا آلو کے سموسے بنانے کی ترکیب پوچھوں, میں آپ سے ستارہ سپنا لان کے فضائل پوچھوں, موسم کی باتیں کروں؟ آپ کی بات مان لی. کیا بات کروں؟ آپ کی بات مان لی, ٹھیک ہے. او بھائی آپ ٹیک کر رہے, ابھی میں سینیٹر والے معاملے پہ آتا ہوں. آپ نے کہا کہ کوئی شامل ہوئے تو ہمارے دروازے آنے اور جانے کے لیے کھلے. جس نے جانے جائے, جس نے آنے آئے, لیکن جس نے بھی آنے وہ تحریک انصاف کے منشور کے مطابق چلیں گے اور وہ پارٹی کے منشور کو فالو کریں گے اور وہی کچھ کریں گے جو ہمارے ایجنڈے, ہمارے اصلاحات, ہمارے نظریہ اور ہمارے ویژن کا حصہ ہے. اچھا آپ کا جواب ختم ہو گیا, اب میں اس پہ سے ضمنی سوال نکالتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ ایک آدمی جو الطاف حسین کا نہ ہوا, وہ ایک آدمی جو نواز شریف کا نہ ہوا, کیسے ممکن ہے کہ وہ عمران خان کا ہو جائے گا؟ اس مرتبہ آپ نے کیوں کر اس جھانسے میں آنا گوارا کیا کہ اس مرتبہ وہ حضرت عمران خان صاحب کے مشن کو, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ بھائی یہ سوال اگر اتنے چھوٹے بندی کے بجائے ان سے پوچھ لے جس نے لاڑکانہ اور لاہور اور پنڈی اور پشاور کے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا کل, جو جس کی ابو بنی تھی, وہ اس سے پوچھ لے یہ سوال. میں پتہ ہی کیا سوچ رہا ہوں, اب میں سوچ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے مہمانوں کو مدعو کرتے ہوئے پہلے ان سے طے کر لیا کروں کہ کن موضوعات میں ان کو پسند ہے کہ میں ان سے بات کروں. میرا کوئی سوال آپ کو پسند نہیں آ رہا سر, میں کیا کروں؟ بندے الطاف حسین کا نعرہ لگایا, جس کا بھی لگایا, ابھی خان صاحب کا انہوں نے نعرہ لگانے اور ہماری ویژن اور نظریہ کے مطابق چلنے. اور یہ جو دو بیٹے ہیں ان سے پوچھ لے, یہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے, آج کیا کہہ رہے,
कल क्या कहेंगे, इससे इन ये सवाल पूछे, हमसे न पूछे। हमारे पास कोई बंदा आया, हमारी मंशूर को फॉलो करेंगे, हमारे विजन के मुताबिक चलेंगे तो हमारे साथ चलेंगे, न चला तो निकल जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा, अली परवेज मलिक साहब, सर आपके नजरिए में क्या कमी कोताही कजी रह गई थी, क्या ऐब, क्या सुकुम था सर कि जो मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब को मजीद यानी उनका बोझ न सहार सका और अब वो मुशर्रफ व इमरान हो चुके हैं? मैं आरफीन साहब आपसे सिर्फ 1 मिनट लेते हुए खान साहब को गुजारिश करूंगा, जब ये अपनी अच्छे तर्ज हुक्मरानी की मिसालें देते हैं ना, तो मैं हाथ जोड़ के इनको कह रहा हूँ हमें ये मत बताएं कि ये कितना कम कर्ज ले चुके हैं, बिकॉज जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, शायद इनको सोच के ही उसके ऊपर थोड़ी सी शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो इस तरह से है कि इन्होंने 2.5 साल के अंदर जो कर्जा लिया है ना अपनी पीटीआई की हुकूमत के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने एक ईंट किसी जगह पे नहीं रखी, उसको अगर कंपेयर कर लेना मियां नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतों के साथ, जिसके अंदर 12,000 मेगावाट बिजली भी बनी, जिसके अंदर मोटरवेज भी बने, तो यकीन माने शर्म आती है कि इन्होंने 2.5 साल के अंदर उससे ज्यादा कर्जा ले चुके हैं। अब जो आपने बात की कि किस तरह से ये लोटाक्रसी को प्रमोट करें, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ना सिर्फ ये नालायक हैं पर इसके साथ साथ बदनीयत हैं। इसकी आरफीन साहब आपको कितनी मिसालें चाहिए? कादिर साहब को सेनेट का टिकट बेचते हुए ये पकड़े गए, आबरो साहब को टिकट बेचते हुए सेनेट का ये पकड़े गए, उसके बाद अपने इक्तदार को भाई गिलानी का बेटा पकड़ा गया, कुछ नहीं किया। भाई गिलानी का बेटा पकड़ा गया, मेरे भाई मुझे बात करने दो, मेरे बात करने दो। जो भी तमीज का दर्स दे रहे थे ना, जो भी तमीज का दर्स दे रहे थे, वो खुद भी कुछ अपने पे अपनी चीजें अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको अपना बात इस तरह से है भाई गुलजफर साहब, सर थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, ये न कहिए। माशाल्लाह गुलजफर साहब, सर उनका टर्न है, आप उनको बात करने दीजिए। जो हमें दर्स दे रहे थे उसके ऊपर अपना भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेते तो मेरे ख्याल से क्या अच्छा होता। पर मैं गुजारिश जो आपसे कर रहा था आरफीन साहब, ये वो बदनीयत लोग हैं जो अपने इक्तदार को तूल देने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे बताएं, जिसको इन्होंने चपड़ासी नहीं लगाना था आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ? अपने इक्तदार को कायम रखने के लिए जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, आज उसको क्या जिम्मेदारी इन्होंने दी हुई है? इसके साथ साथ मुझे बताएं वो कहां गया जनूबी पंजाब महाज, जिसको ये खींच के लाए थे और अपनी एटीएम के तौर पे इस्तेमाल किया जब उसका नाम चीनी की वो JIT की रिपोर्ट के अंदर आया। मैं इनके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना था, जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क के इदारों को अब्यूज करना था, उसकी बेपनाह मिसालें इनके 2.5 साल के इक्तदार के अंदर हम दे चुके हैं। अब कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, लोगों के लिए कोई सहूलियात पैदा करने की कम से कम कोशिश ही कर लें, ताकि हम सुकून से बैठ के प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले गुलजफर साहब, सर कम से कम कुछ कहना चाह रहे हैं? मूवमेंट करती हुई नजर आ रहे हैं। 30 सेकंड्स ओनली। गुलजफर साहब 30 सेकंड। जी 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 अली परवेज साहब, वैसे आप नौजवान सियासतदान हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप गिलानी साहब का नुमाइंदा साथ बेटा ये न बताइए कि आपने सेनेट का वोट खरीदा, वो नाराज हो जाएंगे। इस तरह न करी, वो आपके पार्टनर है इस वक्त बड़े अच्छे खासे। बाकी जहाँ तक कर्जे का सवाल है ना, सूद और करंट अकाउंट डिपॉजिट निकाल के फिर लगा ली साहब के हमने कितना कर्जा लिया है, तो काइंडली जरा उस पीपल्स पार्टी वाले का ख्याल रखेगा, क्योंकि गिलानी साहब का बेटा पकड़ा गया था और फिर कोर्ट ने भी बुलाया सब कुछ। थोड़ा सा आप इस तरह के सर्टिफाइड लोगों के ऊपर इल्जाम न लगाए कि आपने सेनेट का वोट बेचा है। वाइंड अप की कॉल दे दी गई है सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा। अली परवेज मलिक साहब, गुलजफर खान साहब और आजिज धामरा साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का मशकूर हूं कि अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जहमत उठा रखी। नाज़रीन, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।